अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, बस मेरा गला खैरियत से नहीं है और उसकी वजह यह है कि अब मौसम क्योंकि बदल गया है तो ठंडा पानी पीने का आगाज़ हो चुका है, लेकिन वो रास नहीं आ रहा। तो एक रोज़ा होता है, फिर मौसम भी थोड़ा गर्म हो गया है तो अब दिल करता है कि ठंडा पानी पिया जाए, लेकिन फिर भी एहतियात तो की है मैंने, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी गला ख़राब हो रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, एक दो दिन और हैं, आपको कहानी मिलती रहेगी। उसके बाद ईद स्टोरीज़ का सिलसिला जो है वो ईद के साथ ही ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद इंशाल्लाह कोई तवील नावल मैं शुरू करूँगी। लेकिन उससे पहले लूँगी मैं एक लंबी सी ब्रेक, कम अज़ कम भी 8 से 10 दिन की ब्रेक, ताकि मैं जो है अपना गला ठीक कर सकूं, मेरा गला नॉर्मल हो जाए और इसके अलावा मैं कोई अच्छी कहानी जो है आप लोगों के लिए चूज़ कर सकूं। आप सबकी फरमाइशें भी मौजूद हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही होगी कि कहानी अच्छी हो और किसी ऐसी राइटर की ना हो जो बाद में मतलब एतराज़ करें कि उनकी कहानी शेयर क्यों की गई। तो इसलिए आप लोगों की चॉइसेस जो हैं वो इसीलिए पूरी नहीं कर पाती हूँ मैं आप लोगों की फरमाइशें, क्योंकि वो कहानियाँ अपलोड करने में बहुत सारे मसाइल का सामना होता है और सबसे बड़ा मसला जो है, सबसे बड़ा एतराज़ जो है वो राइटर की जानिब से होता है। अगर राइटर की ही परमिशन नहीं होगी तो फिर मैं कैसे अपलोड करूँगी। बहुत सारी पुरानी राइटर्स हैं जो शायद सोशल मीडिया इस्तेमाल भी नहीं करती हैं और उनकी कहानियाँ डाइजेस्ट में शाये हैं, तो उनकी तरफ से कोई एतराज़ नहीं होता। लेकिन वो राइटर जो ऑनलाइन लिखती हैं उनका जो है एतराज़ होता है, तो इसलिए मैं उनकी कहानियाँ शेयर नहीं करती। तो आप लोग भी ऐसी कहानियों की फरमाइश ना किया करें और पहले सर्च कर लिया करें। उन राइटर्स के अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हैं, फेसबुक पेज है, आप वो विज़िट किया करें और वहाँ जो है आप उनकी कहानियाँ पढ़ सकते हैं। और जो पढ़ नहीं सकते तो फिर वो सब्र किया करें, ठीक है। और अब चलते हैं हम आज की कहानी की जानिब। तो जनाब ये कहानी जो है ये भी 2 एपिसोड में मुकम्मल होगी और ईद स्टोरी है। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी। कहानी का नाम है मेरी ईद तुम हो और मुसन्निफ़ा है अनम नज़ीर, किस्त नंबर 1। ग्रे कलर की पिजारो एक झटके से हवेली के पोर्च में आ रुकी। उसने दरवाज़ा खोला और बाहर आ गया। बुलंद खान भागता हुआ उसके पास आया। उसने इशारे से सामान निकालने को कहा। तभी उसके दोनों जिगर के टुकड़े जो लॉन में खेल रहे थे उसे देखकर खुशी से कलांचे भरते उसकी तरफ भागे। उसने बेकरारी से बाजू वाह किए तो दोनों उसके सीने से आ लगे। यकदम उसके सीने में ठंडक उतरती चली गई। हफ्ते भर की थकन मिनटों में ज़ायल हो गई। उसने दोनों बच्चों को प्यार किया और अपने मजबूत बाजुओं में नरमी से दोनों को उठाए अंदर की तरफ बढ़ गया। अस्सलामुअलैकुम, उसने लाउंज में कदम रखते हुए बुलंद आवाज़ में कहा। संडे था इसलिए सब घर पर थे। आमना शाह बेकरारी से उसकी तरफ बढ़ी। उसने बच्चों को नीचे उतारा और माँ के गले लग गया तो उन्होंने उसकी पेशानी चूम ली। कैसा है मेरा बेटा? आमना शाह ने मोहब्बत से चोर लहजे में पूछा तो वो होले से मुस्कुरा दिया। ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? उसने आहिस्तगी से कहा तो आमना शाह ने तड़प कर उसकी तरफ देखा। दादा जान और बाबा जान किधर हैं? उसने मतलाशी नज़रों से चारों तरफ देखा लेकिन वो नज़र नहीं आए। उसने आमना शाह से पूछा। हम यहाँ हैं बेटा, जवाब आमना ने नहीं हमज़ा शाह ने दिया। उसी वक्त अनवार शाह और हमज़ा शाह लाउंज में आए तो वो बड़े पुरतपाक अंदाज से मिले। माँ जी खाना लगवा दें, बहुत भूख लग रही है। नाश्ता भी बराए नाम ही किया था, उसने आमना शाह से कहा। बेटा मैं खाना लगवाती हूँ, तुम फ्रेश होकर आ जाओ। वो असबात में सर हिलाता सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। दोनों बच्चे बुलंद खान से सामान लेकर हमज़ा शाह और अनवार शाह को दिखाने लगे जो वो उनके लिए लेकर आया था। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। खामोशी और सन्नाटों ने उसका इस्तकबाल किया। ऐसे ही सन्नाटे उसके अंदर थे। उसने गहरी सांस ली और सर झटक कर वार्डरोब से शलवार कुर्ता लेकर शावर लेने के लिए वाशरूम में बंद हो गया। अपिया प्लीज़ मान जाए ना, उसने मलतजी होकर कहा तो उसने बेबसी से उमान की तरफ देखा। प्लीज़ उमान, मुझे फ़ोर्स मत करो, जो मेरे बस में नहीं वो मैं कैसे कर लूँ, उसने भराई हुई आवाज़ में कहा। अपिया आप कोशिश करके तो देखें, अफ़ीफ़ आपको बहुत खुश रखेगा, हर लिहाज से वो परफेक्ट है, आप एक दफ़ा उसके बारे में सोच कर तो देखिए, उसने लजाजत से कहा। लेकिन वो गुमसुम बैठी रही। पिछले 2 हफ्तों से वो उसके पीछे पड़ा था लेकिन उसकी ना हाँ में ना बदली थी। उमान ने भी ठान ली थी हाँ करवा के ही दम लेगा, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से उसे मुसलसल मायूसी का सामना करना पड़ रहा था। वो किसी तरह नहीं मान रही थी। अपिया अफ़ीफ़ भाई बहुत अच्छे हैं, आपको चाहते हैं, वो इतने अच्छे हैं कि आप भी उन्हें चाहने लगेंगी। तभी उसने तड़प कर सुलगती नज़रों से उमान की तरफ देखा। क्या कुछ ना था उन आँखों में, शिकवे, हसरतें, आंसू, दम तोड़ती उम्मीदें।
عمان بے اختیار ہی نظریں چرا گیا۔ وہ اٹھی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ دروازہ بند کر کے وہ اسی کے ساتھ ٹیک لگا کر نیچے بیٹھ گئی۔ کسی میں اتنی جرأت کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں چاہے، اس نے گررا کر کہا تو وہ دیکھتی رہ گئی اور پھر مزے سے بولی، صرف اسے چڑھانے کو۔ مجھ میں تو اتنی جرأت ہے، میں تمہارے علاوہ بھی کسی اور کو چاہ سکتی ہوں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ تبھی وہ چلتا ہوا اس کے مقابل آ گیا، دونوں ہاتھ اس کے شانے پر دھر دیے۔ کیا کہا تم نے؟ پھر کہنا۔ آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے اور لہجہ اتنا سرد تھا کہ وہ سن ہو گئی۔ ایک بات میری یاد رکھنا، جس دن میرے علاوہ تم نے کسی اور کو چاہا اس دن میری موت ہوگی۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتا اسے ساکت و سامت چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی چلی گئی۔ آ کر دیکھو، آج بھی میں ویسی ہی ہوں، ذرا نہیں بدلی۔ میں بے وفا نہیں ہوں، اس نے تڑپ کر کہنا چاہا، لیکن الفاظ لبوں پر دم توڑ گئے۔ تم میرے ساتھ بے وفائی کیسے کر سکتی ہو؟ ایک بار پھر اس کی آواز اس کے کانوں میں گونج اٹھی، اور بھی نہ جانے کیا کیا اس کے کانوں میں گڑبڑ ہو رہا تھا۔ وہ ان آوازوں سے 5 سال سے پیچھا چھڑانے میں ناکام رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ دونوں کانوں پر رکھ لیے۔ نہیں ہوں میں بے وفا، وہ زور زور سے دائیں بائیں سر ہلا رہی تھی۔ کمرے کی ایک ایک چیز اس کے غم میں سوگوار تھی، اپنی محبت پر وہ نوحہ کنا تھی۔ شاور لے کر وہ نیچے آ گیا۔ سب ڈائننگ ٹیبل پر اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ کھانے کے بعد وہ دادا جان اور بابا جان کے ساتھ لان میں آ گیا، انہیں اسلام آباد کی میٹنگ سے اپڈیٹ کرنے لگا۔ گڈ، دادا جان نے مسرت آمیز لہجے میں کہا اور بابا جان بھی بہت خوش ہوئے۔ مجھے پتا تھا میرا بیٹا ناکام نہیں ہو سکتا، انوار شاہ نے فخریہ انداز سے کہا۔ دادا جان، آپ کا بیٹا تو جیتی ہوئی بازی ہار گیا، زندگی کی سب سے بڑی بازی میں مات کھا گیا، بری طرح ناکام ہو گیا۔ اس نے دل میں سوچا، کہا کچھ نہیں۔ لاہور گئے تھے؟ انوار شاہ نے ایک امید سے پوچھا۔ شاید اس دفعہ اس کا جواب ہاں میں ہو۔ نہیں، ہوٹل میں ہی ٹھہرا تھا 2 دن، اس نے آہستگی سے کہا۔ گھر کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے ہمیشہ والا سوال پوچھا۔ ویسے ہی، اس نے نظریں چرائیں۔ پاپا جان، کائنات اور شاذم دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے، ان کے پیچھے آمنہ شاہ تھی۔ جی پاپا کی جان۔ اس نے کائنات کو اٹھا کر گود میں بٹھا لیا جبکہ شاذم دادا جان کی گود میں بیٹھ گیا تھا۔ پاپا، آپ ماما کو کیوں نہیں لے کر آئے؟ جس سوال سے وہ بچ رہا تھا کائنات نے کر دیا۔ شاذم بھی آس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کیسے ان لوگوں کو ٹالے۔ پاپا بولتے کیوں نہیں؟ آپ ماما کو کیوں نہیں لے کر آئے؟ اب کی بار شاذم نے کہا۔ بیٹا، نیکسٹ ٹائم جب چاہوں گا تب ماما کو لے کر آؤں گا، اس دفعہ پاپا بہت بیزی رہے، اس نے کائنات کے بال سنوارتے ہوئے کہا۔ پاپا جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک دم ہی وہ اس سے الگ ہوئی۔ وہ بری طرح ہچکیوں سے رونے لگی، اور کچھ ایسی ہی حالت شاذم کی تھی۔ وہ تڑپ ہی اٹھا تھا اپنے جگر کے ٹکڑوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر۔ اس نے لپک کر دونوں کو خود میں سمو لیا۔ وہ کیا کرتا؟ بے بس تھا، وہ پہلے ہی اندر سے ریزہ ریزہ تھا۔ بچوں کے آنسو دیکھ کر اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ شدت غم سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ بڑی مشکل سے آمنہ بیگم نے بچوں کو بہلا پھسلا کر چپ کروایا، اس وعدے کے ساتھ کہ وہ جلد ان کو ماما دلوا دیں گی۔ جاؤ بیٹا، آپ لوگ اسٹڈی کرو، صبح اسکول بھی جانا ہے، آمنہ شاہ نے پیار سے دونوں کو کہا تو وہ سر ہلاتے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ بیٹا، میرے خیال سے اب تمہیں کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے، آمنہ شاہ نے نرمی سے کہا، لیکن وہ تو کسی اور ہی جہان میں پہنچا ہوا تھا۔ تمہاری ماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، بچوں کو ماں کی ضرورت ہے، اپنے لیے نہ صحیح بچوں کا تو کچھ سوچو، حمزہ شاہ نے کہا۔ انوار شاہ نے بھی حمزہ شاہ کی تائید کی تو وہ بدک ہی گیا۔ نو بابا جان، نو، یہ ناممکن ہے۔ وہ بے چین ہو گیا تھا، عجیب سے اضطراب میں گھر گیا تھا۔ بے چینی، بے قراری پورے وجود کو لپیٹ میں لے چکی تھی۔ پلیز بیٹا، بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں، انہیں ماں کی ضرورت ہے، آمنہ شاہ نے دکھی لہجے میں کہا۔ میں ہی ان کا باپ ہوں اور ماں بھی، میں اپنے بچوں کو بہتر طریقے سے سنبھال سکتا ہوں، وہ ابھی بچے ہیں اس لیے اس طرح کی ضد کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ وہ سب سمجھ جائیں گے۔ آپ سب لوگ تو سمجھدار ہو، کم از کم آپ لوگ تو مجھے فورس نہ کریں، اور نہ ہی میں کسی دوسری لڑکی سے شادی کروں گا، بہتر ہوگا دوبارہ اس ٹاپک پر بات ہی نہ ہو۔ اس کا لہجہ اتنا سرد تھا کہ سب ششدر رہ گئے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا لان عبور کرنے لگا، اس کے اندر باہر دھواں سا بھر گیا تھا، زہر ہی زہر تھا، نفرت ہو گئی تھی اسے عورت سے، لیکن وہ آج بھی اس سے نفرت نہ کر پایا تھا۔ کیسی محبت تھی یہ جسے پا کر بھی وہ تہی داما تھا۔ انوار شاہ نے واضح اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ دیکھی تھی۔ لاڈلے اور اکلوتے پوتے کی یہ حالت دیکھ کر ان کا دل تڑپ اٹھا تھا، احساس ندامت سے ان کے کندھے اور بھی جھک گئے تھے۔ اپیا، دروازہ کھولیں پلیز، اپیا پلیز، اس کا انداز التجائیہ تھا۔ 6 گھنٹے گزر گئے تھے، وہ کمرے میں بند تھی۔ جب وہ کمرے سے نہ نکلی تو عمان کی تشویش بڑھ گئی تھی۔ اب وہ آدھے گھنٹے سے دروازے کے باہر کھڑا اسے دروازہ کھولنے پر اکسا رہا تھا، لیکن وہ دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔
اپیا پلیز اللہ کا واسطہ دروازہ کھول دیں، مام اور ڈیڈ آنے والے ہیں، وہ آپ کو یوں دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے، پلیز۔ عمان نے منت بھرے لہجے میں کہا تو چند منٹوں بعد دروازہ کھل گیا۔ عمان نے جب اسے دیکھا تو اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ چند گھنٹوں میں نچڑ کر رہ گئی تھی، رنگ سرسوں کی مانند پیلا ہو گیا تھا، متورم آنکھیں، پپوٹے رو رو کر سوج گئے تھے، بال بکھرے پڑے تھے۔ عمان بڑھ کر اسے حصار میں لے چکا تھا، وہ اس کے گلے لگی، پھوٹ پھوٹ کر پھر سے رونے لگی اور عمان کے آنسو اس کے بالوں میں گر رہے تھے۔ چپ ہو جائیے اپیا ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ اس کا بس چلتا تو وہ خود کو داؤ پر لگا کر اپنی بہن کی جھولی خوشیوں سے بھر دیتا۔ اس نے بہت نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے تو وہ اور شرمندہ سی ہو گئی۔ اس کا بھائی کس قدر پیار کرتا تھا، مام اور ڈیڈ اس پر جان چھڑکتے تھے اور وہ اپنے پیاروں کو دکھی کر دیتی تھی۔ سوری مانو، اس نے ندامت سے کہا۔ نو اپیا، کوئی سوری نہیں، فریش ہو کر آئیں، ہم کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ اس نے فوراً پلان بنایا، پر اس نے انکار کرنا چاہا تو اس نے نرمی سے ٹوک دیا۔ نو اپیا، میں باہر ویٹ کر رہا ہوں، صرف 5 منٹ ہیں آپ کے پاس۔ اس نے مان بھرے لہجے میں کہا تو وہ اس کا مان کیسے توڑ سکتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چلنے کے لیے راضی ہو گئی۔ پھر وہ جانے کون کون سی لندن کی شاپ میں گھومتا رہا، وہ خالی ذہن کے ساتھ اس کے ساتھ تھی۔ حالانکہ سارا لندن اس نے بچپن سے دیکھا ہوا تھا، وہ اس دل کا کیا کرتی جو ایک ہی ضد کر رہا تھا۔ آج اسے وہ شدت سے یاد آ رہا تھا، بار بار آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ بارش کی بوند اس کے چہرے پر ٹپکی تو اس نے چونک کر آسمان کی طرف دیکھا جو لمحوں میں بادلوں سے بھر گیا تھا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی تھی۔ عمان چلو گھر چلیں، بارش تیز ہو گئی تو مشکل ہوگا۔ کچھ نہیں ہوتا اپیا، یہی تو موسم ہے انجوائے کرنے کا، عمان نے سکون سے بارش میں بھیگتے ہوئے کہا۔ اگر یہ موسم ہی انجوائے کرنا تھا تو کم از کم گاڑی ہی لے آتے، اس نے ضد ہو کر کہا۔ کبھی اسے یہ بارشیں بہت پسند تھیں اور اب اس سے آگے وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ عمان چلو گھر۔ بارش لمحہ بلمحہ تیز ہو رہی تھی اور ٹھنڈ میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ سرد ہوا کے جھونکے اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر رہے تھے۔ لندن کا موسم اس نے خوف سے سوچا، تبھی ایک وائٹ کلر کی کار ان کے قریب سے گزری اور پھر پلٹ کر پیچھے آ کر ان کے قریب آ رکی۔ آپ لوگ بارش انجوائے کر رہے ہیں؟ عفیف نے خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ عمان بے ساختہ ہی خوش ہو گیا، جبکہ وہ بے نیاز بنی ارد گرد دیکھنے لگی۔ ہم لوگ تو ویسے ہی واک کرنے نکلے تھے، اچانک بارش شروع ہو گئی، عمان نے بتایا تو عفیف کی بے ساختہ نظر اس کی طرف اٹھی جو بے نیاز کھڑی دوسری سمت دیکھ رہی تھی۔ ہاؤ آر یو؟ عفیف نے اس سے پوچھا۔ فائن، اس نے مختصر کہا اور پھر سابقہ کام میں مشغول ہو گئی۔ یہ پیاری لڑکی اتنی سنگ دل کیوں ہے؟ اس نے بے بسی سے سوچا۔ عمان میں جا رہی ہوں، مام اور ڈیڈ آ گئے ہوں گے، اس نے بنا عفیف کی طرف دیکھے عمان سے کہا۔ میں آپ لوگوں کو ڈراپ کر دیتا ہوں، اس نے شائستگی سے کہا۔ نو تھینکس، ہم چلے جائیں گے، اس نے سنجیدگی سے کہا تو عمان پہلو بدل کر رہ گیا۔ اب یہ بارش تیز ہو رہی ہے، اگر عفیف بھائی ہم کو ڈراپ کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ عمان نے اسے قائل کرنا چاہا تو اس نے قدم آگے بڑھا دیے۔ تم آ جانا ان کے ساتھ، میں جا رہی ہوں، اس نے سرد مہری سے کہا تو مجبوراً عمان کو عفیف سے سوری کرنا پڑا اور اس کے پیچھے لپکا تو وہ حسرت و یاد سے اس کی پشت دیکھتا رہ گیا۔ جانے کیوں یہ نازک سی لڑکی اتنی پتھر دل ہے، اس کا دل کیوں نہیں پگھل جاتا؟ عفیف نے لاچاری سے سوچا۔ گھر آ کر عمان اس سے الجھ پڑا۔ اب یہ کیا ضرورت تھی انکار کرنے کی؟ عفیف بھائی نے تو صرف ڈراپ کرنے کے لیے کہا تھا۔ میں نے اسے کیا کہا ہے جو تم اتنا برہم ہو رہے ہو؟ آپ کا رویہ کس قدر روڈ تھا، وہ کیا سوچتے ہوں گے؟ وہ کیا سوچتا ہے کیا نہیں یہ میرا ہیڈک نہیں، اس نے لاپرواہی سے کہا اور کپڑے چینج کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چینج کرنے کے بعد وہ ونڈو میں آ کھڑی ہوئی، ابھی بھی بارش تیز رفتاری سے ہو رہی تھی۔ بارش ٹوٹ کے برسی تھی، آسمان بھی ان کے غم کے ساتھ رو رہا تھا۔ وہ بے ساختہ ماضی کے دریچوں میں کھو گئی، اس کی باتیں شدت سے یاد آنے لگیں۔ وہ ٹیرس پر کھڑا مسلسل ایک ہی بات سوچ رہا تھا، بچوں کی روز روز کی ایک ہی ضد سے وہ تنگ آ گیا تھا۔ اس کی ماں کی التجائیہ نظریں، وہ بے قراری سے ادھر ادھر چکر کاٹنے لگا۔ 2 عورتیں اس کی زندگی میں آئیں، دونوں نے ہی اس کی زندگی وحشتوں سے بھر دی۔ وہ کمرے میں آ کر بیڈ پر گر گیا تھا، سامنے ہی وال پر لگی تصویر پر اس کی نظر پڑی تو اس نے شکوہ کرتی نگاہوں سے ہانیہ کو دیکھا جو اس کے پہلو میں کھڑی مسکرا رہی تھی، جبکہ وہ بت بنا تصویر میں اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ ہانیہ اس کی بیوی اور اس کے بچوں کی ماں تھی، صرف 1 سال کے ساتھ نے اس کی زندگی زہر بنا دی تھی، اور دوسری اس کی محبت، زندگی، عشق، جنوں سب کچھ تھی۔ اس نے ایک لمحے میں اسے مار دیا تھا۔ ہانیہ سے تو اس کو کوئی شکوہ نہ تھا، مگر زاریہ، اس نے ایسا کیوں کیا اس کے ساتھ؟ کیوں؟ وہ کس سے شکوہ کرتا؟ زاریہ کا ساتھ چند مہینوں یا سالوں کا تو نہ تھا، بچپن کا ساتھ تھا، پھر وہ کیسے اسے چھوڑ کر چلی گئی؟ ان 5 سالوں میں وہ لمحہ لمحہ تڑپا تھا، پل پل مرا تھا، مجال ہے جو ایک بار بھی وہ ہنسا ہو۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ کیوں؟ دیکھو آ کر، تم تو میری ذرا سی اداسی پر رونے لگتی تھی، اب کہاں ہو؟
आंसू कतरा कतरा उसकी आंखों से मुसलसल बह रहे थे। ज़िस्त का सफ़र उसका मुकद्दर क्यों बना था? सारिया, क्यों तुमने मेरे साथ बेवफाई की? क्यों मैं आज भी तुमसे नफ़रत नहीं कर पाया? आज भी तुमसे उतना ही इश्क करता हूँ मैं। उसने बेबसी से सोचा। दिल के ज़ख्म फिर उधड़ रहे थे। आंखें उसकी राह देखती थकने लगी थीं, लेकिन वो कौन सा उसे उम्मीद का जुगनू थमा कर गई थी। उसका दिल कराह रहा था, वो बेबसी से रो रहा था। ज़ारिया, उसके होंठों से सिसकारी उभरी, अंदर बाहर धुआं सा भर गया था। सारिया, उसके कान में जैसे सरगोशी हुई तो उसका दिल धड़क उठा। उसने चौंक कर पागलों की तरह इधर उधर देखा, लेकिन वो कहीं नहीं था। उसकी आवाज़ की बाज़गश्त उसे सुनाई दे रही थी। ज़ारिया, ज़ारिया, एक बार फिर उसके कानों में आवाज़ गूंज उठी। वो मुझे याद कर रहा है। आज भी मैं उसे याद हूँ? उसने खुद से सवाल किया। हाँ, वो आज भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता है, बल्कि इश्क करता है। अगर तुम थोड़ा सा खुदगर्ज हो जाते तो जुदाई तुम्हारा मुकद्दर ना ठहरती। उसके अंदर से आवाज़ आई तो वो घबरा उठी थी। मोहब्बत में खुदगर्जी नहीं चलती, उसने चिल्ला कर कहा। तो फिर रोती क्यों हो? भूल क्यों नहीं जाती उसे? एक बार फिर उसके अंदर से आवाज़ आई तो वो तड़प ही उठी थी। कैसे भूल जाऊँ उसे? वो तो मेरी रूह है, नहीं भूल सकती मैं। उसने सिसकारी ली और उसे याद करते करते माजी की यादों में खोने लगी। हफ्ते का दिन था। वो 9 बजे सोकर उठा। मौसम बेहद खुशगवार था। लान में लगे बड़े बड़े दरख्त और रंग बिरंगे फूल हवा की मस्ती से झूम रहे थे। बाएं जानिब लान के वस्त में लगा फुवारा अपनी ही छब दिखला रहा था। दाएं जानिब लान में बड़ा सा झूला पड़ा था। वाइट कलर का बंगला अपनी शान और शौकत को दूर से ही जाहिर कर रहा था। बाहर से ही ये बंगला इस कदर खूबसूरत था जो देखता तो देखता ही रह जाता। अंदर का हिस्सा तो बहुत कम लोगों ने देखा था। अंदर से इस कदर खूबसूरत और जदीद तरीके से तामीर किया गया था, इस तरह सजाया गया था कि देखने वाला दंग रह जाता। इस वाइट बंगले की पेशानी पर जुन्नून शाह पैलेस पूरी शान और शौकत के साथ जगमगा रहा था। वो नीचे आ गया तो गुलजार भागता हुआ उसके पास आया। नाश्ता लगा दूं छोटे साहब? उसने हाँ में सर हिलाया तो उसने जल्दी से किचन में जाकर अपनी बीवी से नाश्ता लगाने को कहा। नाश्ता करने के बाद वो बाहर आ गया। गुलजार चाचा, मेरी साइकिल साफ़ करके बाहर लाएं, उसने हुक्म दिया। लेकिन छोटे साहब, नो, जो कहा है वो करें। गुलजार ने कुछ कहना चाहा तो उसने टोक दिया। मजबूरन गुलजार ने उसकी साइकिल साफ़ करके उसके सामने खड़ी कर दी। वो साइकिल पर सवार हुआ तो साइकिल सुर्ख रविश पर दौड़ने लगी। वॉचमैन ने उसे देखकर जल्दी से गेट खोल दिया। वो रोज़ाना की तरह मखसूस करीबी पार्क में आ गया। आज वो पूरे हफ्ते बाद आया था। उससे कुछ फासले पर बहुत से छोटे लड़के और लड़कियां अपनी साइकिल और गुड़िया के साथ पार्क में खेलने आते थे। तभी उसकी नज़र वहाँ खड़ी एक गुड़िया पर पड़ी। पिंक और पर्पल कलर की फ्राक पहनी हुई थी और बालों की 2 पोनियाँ बनाई हुई थी। बिल्कुल बारबी डॉल लग रही थी। ये इतनी बड़ी बारबी डॉल किसकी है? उसने हैरत से सोचा। दूर से कुछ गैर वाज़ेह नज़र आ रही थी। करीब जाकर देखता हूँ। जब वो वहाँ पहुँचा तो वो कोई बारबी डॉल नहीं बल्कि जीती जागती लड़की थी। वो हैरत ज़दा उसे देखता रह गया। बहुत सारे बच्चे उसके पास जमा थे और उसे मुबारकबाद दे रहे थे। उसने एक लड़के से पूछा, ये कौन है? तुम मुबारकबाद क्यों दे रहे हो? ये लंदन से आई है आज। इसने हमारे साथ साइकिल रेस लगाई और जीत गई, इसलिए उसे सब मुबारकबाद दे रहे हैं। उस लड़के ने काफ़ी जोश से उसे बताया। उसने बगौर उस लड़की को देखा जो बड़े शाहाना अंदाज से मुबारकबाद वसूल कर रही थी, जैसे केटू फतह करके आई हो। अचानक उस लड़की ने उसकी तरफ देखा तो चौंक गई। 1 हफ्ता हो गया था उसे यहाँ आए हुए, लेकिन इस लड़के को नहीं देखा था। वो भी उसी को देख रहा था। फिर वो अपनी साइकिल पर बैठ गई। एक लम्हे के लिए उसके पास रुकी और अगले लम्हे हवा के दोष पर साइकिल उड़ाती लम्हों में पार्क के गेट से बाहर निकल गई। कुछ बच्चे तो उसकी तारीफ़ कर रहे थे और कुछ जेलस हो रहे थे। किस कदर मगरूर है, किसी को भी लिफ्ट नहीं कराती, एक लड़की ने जलकर कहा तो वह सर झटक कर पार्क के गिर्द चक्कर लगाने लगा। आज 5वां रोज़ था जब वो सब लोग पार्क में जमा थे। रोज़ाना वो पार्क आती लेकिन बहुत कम किसी से बात करती, अपने आप में मगन रहती। उसकी यह लापरवाही और बेनियाजी दूसरे बच्चों को उससे दोस्ती करने पर मजबूर कर रही थी। ऐसी ही मासूम सी ख्वाहिश उसके दिल में भी उभरी। वो भी उस बारबी डॉल से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन उसकी बेनियाजी देखकर पीछे हट जाता। आज भी उसने वाइट और रेड कलर की फ्राक पहनी हुई थी। डार्क ब्राउन सिल्की बालों में थोड़ा थोड़ा सुर्खी माइल रंग भी था। बालों की 2 पोनियाँ बनाई थी। सुर्ख और सफ़ेद रंग और ग्रे कलर की आंखें इस कदर खूबसूरत थी, जब वो जोश के साथ साइकिल चलाती तो उसमें रोशनियाँ सी भर जाती। ये मेरी जगह है, यहाँ साइकिल मैं खड़ी करूँगी, उसने ज़िद्दी लहजे में कहा तो दूसरे बच्चों को भी गुस्सा आ गया। नहीं, ये जगह हमारी है। वो सब आपस में लड़ने लगे। वो उनके करीब आ गया। क्या हो रहा है यहाँ? क्यों लड़ रहे हो? उसने एक बच्चे से पूछा तो उसने सारी तफसील बता दी।
देखो तुम ज्यादती कर रही हो, ये सब रोज़ाना यहाँ साइकिलें खड़ी करते हैं, तुम उनकी जगह नहीं ले सकती। इतना बड़ा पार्क है, कहीं और खड़ी कर लो अपनी साइकिल। उसने हक बात की। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं यहीं साइकिल खड़ी करूँगी, उसने नागवारी से उसकी तरफ देखते हुए कहा। ये अंग्रेज़ होते ही इतने चालाक हैं, दूसरों से हमेशा चीज़ें छीन लेते हैं, एक बच्चे ने कहा। और देखो हमारे मुल्क में हमसे लड़ रही है, उस बच्चे ने चालाकी से कहा। वाट, क्या कहा तुमने? ये कंट्री मेरे डैड की है और लंदन मेरे मॉम की। इस तरह दोनों कंट्री मेरे हुए, समझे तुम? और नेक्स्ट टाइम मेरे मैटर में इंटरफेयर मत करना, ओके? एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहती साइकिल भगाती ले गई और वो बच्चा इतना सा मुँह लेकर रह गया। तभी वो होश में आ गया। उफ़, ये लड़की, इससे आगे वो सोच ना सका। मुझसे फ्रेंडशिप करोगी? अगले दिन वो पार्क में एक साइड में अकेली बैठी थी जब उसने उस बारबी डॉल के पास जाकर कहा। उसे तो उसका नाम भी मालूम नहीं था, उसने खुद ही बारबी डॉल का नाम दे दिया था। क्यों? उस बारबी डॉल ने नागवारी से उसकी तरफ देखा। वैसे ही, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहती, उसने रुखाई से कहा तो उसे भी गुस्सा आ गया। क्यों नहीं कर सकती? मेरी मर्ज़ी, उसने बेनियाजी से कहा तो वो भी ना कर रह गया। दूसरे बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता उनके गिर्द जमा होना शुरू हो गए। मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, सिर्फ दोस्ती करने आया हूँ। मेरा नाम जुन्नून शाह है, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? उसने उसके सामने हाथ बढ़ाया तो उसने एक नज़र उसके बड़े हाथ को देखा और फिर बोली, मेरे साथ बैट लगाओ। पार्क के दूसरी साइड पर जो पहले पहुँच गया वो जीत गया। अगर तुम जीत गए तो मैं दोस्ती कर लूँगी और अगर हार गए तो दोबारा मुझे दोस्ती करने के लिए नहीं कहोगे, राइट? यस राइट, जुन्नून ने पुरजोश अंदाज में कहा। लेकिन पहले अपना नाम तो बताओ। मेरा नाम ज़ारिया शाह है। तुम्हारे नाम के आगे भी शाह लगता है? वो बहुत खुश हुआ। क्यों, तुम ऊपर से लिखवा कर लाए थे, सिर्फ तुम्हारे नाम के साथ शाह लगेगा? उसने तेज़ लहजे में कहा तो वो खफीफ सा हो गया। बच्चों के शोर मचाने पर वो दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। हमेशा की तरह जीत ज़ारिया का मुकद्दर बनी। जीत कर ग्रे आंखों में जो चमक थी देखने के काबिल थी। वो मायूसी से घर लौट आया। उसी शाम उसके बाबा जान आए तो वो उनके साथ कराची आ गया। लाइबा आपी, इस वाइट महल में कोई नहीं रहता है क्या? सारिया ने पूछा। नहीं रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये लोग कराची ही रहते हैं। इस महल में एक छोटा लड़का रहता है और मुलाजिम होते हैं। आपी, ये महल बाहर से किस कदर खूबसूरत है, मैं अंदर से देखना चाहती हूँ इसे, उसने मचल कर कहा। लाइबा को हंसी आ गई। डियर, अंदर कैसे जा सकते हैं? बाहर जो वॉचमैन इतनी बड़ी गन लेकर खड़ा है वो हमें अंदर नहीं जाने देगा। बिलफर्ज हम उससे छुप कर चले भी जाएं तो अंदर इतने बड़े बड़े 2 अदद कुत्ते हैं, वो तो हमें वैसे ही चीर फाड़ कर रख देंगे। उसने बेसाख्ता खौफ से झरझरी ली। लाइबा हंस पड़ी थी। सारिया ने ऊपर होकर नीचे देखना चाहा, लेकिन दीवारें इतनी बड़ी बड़ी थीं, टेरेस पर खड़े होकर भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। 2 हफ्ते बाद वो लाहौर वापस आया। बेसाख्ता ही उसका दिल ज़ारिया को देखने को चाहा। कराची जाकर भी उसने बहुत मिस किया था उसे। अगले दिन वो पार्क में गया तो वहाँ कहीं नहीं थी। 15 मिनट बाद वो उसे पार्क के गेट के अंदर दाखिल होती हुई नजर आई। वो खुश हो गया। खिलाफ मामूल आज वो आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी और चुपचाप भी थी। हेलो ज़ारिया, उसने खुशगवार लहजे में कहा। हाय, उसने मुख्तसिर कहा। क्या बात है, तुम कुछ सैड लग रही हो, जुन्नून शाह ने चौंक कर पूछा। हाँ हूँ सैड, उसने आहिस्तगी से कहा। खिलाफ मामूल वो आज आराम से बोल रही थी। क्यों सैड हो, बताओ मुझे, शायद मैं तुम्हारी सैडनेस ख़त्म कर दूँ, उसने मुखलिस दोस्त की तरह कहा। अच्छा, अगर मैं बताऊँ तो मेरी उदासी ख़त्म कर दोगे? हाँ बिल्कुल, फ़ौरन कर दूँगा। मेरे छोटे भाई मानो की आज बर्थडे है, वो लंदन में है, इसलिए उदास हूँ। अब तुम मुझे अभी लंदन पहुँचाकर मेरी उदासी ख़त्म कर दोगे? सारिया ने अजीब सी नज़रों से उसे देखते हुए कहा तो वो गड़बड़ा गया। बताओ भी, जुन्नून शाह ने नफ़ी में सर हिलाया। कह तो ऐसे रहे थे जैसे मैं आँख बंद करूँगी और तुम मुझे मिनटों में लंदन पहुँचा दोगे। तुम बताओ, मैं तुम्हारी उदासी दूर कर दूंगा। उसने उसी की लहजे की नकल उतारी तो जुन्नून शाह को साफ लगा वो उसका तमस्खर उड़ा रही है। वो जलकर रह गया। तुम पैदल क्यों आई हो, तुम्हारी साइकिल कहाँ है? उसने यूं ही बात बदलने को कहा। मेरी मर्जी, मैं पैदल आऊँ या साइकिल पर, उसने रुखाई से कहा। एहसासे तौहीन से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। वो फ़ौरन उठा, साइकिल पर बैठकर तेज़ी से उसके पास से गुजर गया। पता नहीं खुद को क्या समझती है, इतनी अकड़ती क्यों है, उसने गुस्से से सोचा। मेरा नाम भी जुन्नून शाह है, कोई आम नहीं हूँ, मर नहीं जाऊँगा अगर दोस्ती नहीं करेगी तो। वो इस सोच में गुम था। सामने से आते 5 लड़कों को देख ना पाया जो नहायत तेज़ रफ्तारी से आ रहे थे। सीधा उनके साथ टकराया। सारे एक दूसरे पर ढेर हो गए। उसके बाजू पर खराशियाँ आ गईं। वो 5 लड़के गुस्से से उसकी तरफ बढ़े। वो भी उठ खड़ा हुआ। तुम हमसे क्यों टकराए हो? वो उस पर बरहम हुए। मैं जानबूझकर नहीं टकराया, उसने सफाई पेश की। तुम झूठ बोल रहे हो, एक लड़के ने आगे बढ़कर उसे ज़ोर का झटका दिया।
وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا، منہ کے بل پکی اینٹوں کی روش پر گر گیا۔ اس کی پیشانی کی جلد اوپر سے پھٹ گئی تھی، خون نکلنے لگا۔ وہ بچے خوفزدہ ہو کر اسے دیکھنے لگے، تبھی وہ بھاگتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ وہ دور سے سارا منظر دیکھ رہی تھی، بغور اس کا جائزہ لینے لگی۔ ذوالنون شاہ کو لگا وہ ضرور اس کی مدد کرے گی، لیکن وہ ایک دم کھڑی ہوئی، ان لڑکوں کی طرف بڑھ گئی۔ تکلیف کی شدت اور اس کی بے اعتنائی دیکھ کر اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ کتنی کٹھور لڑکی ہے، ایک زخمی انسان کی مدد بھی نہیں کر سکتی، اس نے دکھی دل کے ساتھ سوچا، لیکن اگلے ہی پل دنگ رہ گیا۔ کس نے دھکا دیا ہے اس کو؟ ایک نے ڈرتے ہوئے ساتھ والے لڑکے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اگلے ہی پل ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تو باقی ساکت نظروں سے اس چھوٹی اور نازک سی لڑکی کی جرت کو دیکھتے رہ گئے۔ تم لوگ میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ اٹھاؤ اس کو۔ وہ فوراً آگے بڑھ کر ذوالنون شاہ کو اٹھانے لگے۔ تم لوگ اسے آہستہ آہستہ ادھر کی طرف لے کر آؤ، میں ابھی آئی۔ وہ ذوالنون شاہ کی سائیکل لے کر تیر کی طرح پارک کا گیٹ پار کر گئی۔ چند منٹوں بعد اپنے ڈرائیور کے ساتھ کار سمیت واپس آتی ہوئی نظر آئی۔ ڈرائیور ذوالنون شاہ کو دیکھ کر چونک گیا، پھر جلدی سے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ وہ بھی فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ قریبی ہاسپٹل سے اس کی بینڈیج کروائی اور ڈاکٹر نے جو دوائی لکھ کر دی، ڈرائیور میڈیکل سٹور سے وہ لینے گیا تو وہ دونوں کار میں آ کر بیٹھ گئے۔ اب تو تمہیں پین نہیں ہو رہی؟ ذوالنون نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تھینکس، تم نے میری اتنی مدد کی، ذوالنون نے تشکر آمیز لہجے میں کہا۔ اس میں تھینکس کی کیا بات ہے؟ تمہاری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو میں اسی طرح اس کی مدد کرتی۔ ویسے بھی ایک دوسرے کی مدد کرنا مسلمان کا فرض ہے، اس نے کہا تو وہ اچھل ہی گیا۔ تم اسلام کے بارے میں جانتی ہو؟ تم لندن میں رہتی ہو؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ لندن میں مسلمان نہیں رہتے؟ زاریہ نے تیز لہجے میں کہا تو وہ بوکھلا گیا۔ سوری، میرا یہ مطلب نہیں تھا، ذوالنون شاہ نے صفائی دی۔ اوکے، بٹ ہمارے درمیان دوستی نہیں ہو سکتی۔ زاریہ نے شرارت سے دیکھتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ بغیر تعامل کے فوراً تھم گیا۔ فرینڈ؟ ذوالنون شاہ نے بے یقینی سے پوچھا، کیونکہ پل پل میں اس کا موڈ دھوپ چھاؤں جیسا ہو جاتا تھا۔ یس، فرینڈز، زاریہ نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی خوش ہو گیا۔ یہ لو بیٹا تمہاری دوائی۔ ڈرائیور نے چھوٹا سا شاپر ذوالنون کو تھمایا۔ اس نے شکریہ کے ساتھ تھام لیا۔ راستے میں وہ دونوں چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے رہے۔ کار زاریہ کے گھر کے سامنے رکی تو وہ چونک گئی۔ انکل، آپ میڈیسن کا بل بتا دیں، ذوالنون شاہ نے ڈرائیور سے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں بل پے کرنے کی، یہ میرا اور ڈرائیور انکل کا ذاتی معاملہ ہے۔ لیکن کچھ نہیں، دوست کا اتنا حق تو بنتا ہے۔ وہ چپ ہو گیا۔ اور ہاں، تمہاری سائیکل میرے گھر میں ہے، جس دن پارک میں آئے اس دن لے لینا، یہ سامنے والا میرا گھر ہے۔ وہ حیران رہ گیا۔ ڈرائیور انکل، آپ پہلے ذوالنون کو اس کے گھر چھوڑ آئیے، زاریہ نے کہا تو ڈرائیور مسکرایا۔ بیٹا وہ سامنے والا گھر اس کا ہے۔ کیا؟ وہ اچھل ہی گئی۔ حیران ہونے کی باری اب اس کی تھی۔ یہ وائٹ محل تمہارا ہے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا تو اس نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ وہ کار سے باہر اترا تو گیٹ کے باہر بیٹھا واچ مین اسے دیکھ کر بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ چھوٹے صاحب، یہ چوٹ کیسے لگی؟ واچ مین نے پریشانی سے پوچھا۔ پارک میں گر گیا تھا، بس معمولی سی چوٹ ہے، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ آپ کو نہیں پتا، اگر بڑے صاحب کو پتہ چل گیا تو بھونچال آ جائے گا، واچ مین نے ڈرتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہوگا، اس نے کہا اور واچ مین کے ساتھ اندر بڑھ گیا۔ لائبہ آپی، وہ بھاگتی ہوئی اس کے کمرے میں پہنچی۔ کیا ہوا زاری؟ لائبہ آپی، آج شام میں وائٹ محل جاؤں گی، اس نے بہت خوش ہو کر کہا، اور میرے ساتھ آپ بھی جائیں گی۔ وہ کیسے؟ کہیں تمہارے ذہن میں کوئی شرارت تو نہیں؟ لائبہ نے مشکوک انداز میں کہا، پھر اس نے سارا واقعہ لائبہ کے گوش گزار کر دیا۔ وہ اب میرا دوست ہے، اس کی عیادت کرنا تو ہمارا حق بنتا ہے۔ زاری، تم سچ کہہ رہی ہو؟ مجھے تو تمہاری بات پر یقین نہیں آ رہا۔ اس محل میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ 3 سال پہلے میں نے بھی بڑی کوشش کی تھی اندر سے اس محل کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے، لیکن ساری ناکام ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ تو میں نے زید بھائی سے فرمائش کی تھی اس محل کو دیکھنا ہے۔ زید بھائی نے کسی بہانے سے واچ مین کو ادھر ادھر کیا، میں چپکے سے اندر گھس گئی، لیکن اگلے ہی لمحے چیختے ہوئے باہر تھی۔ اندر اتنے بڑے بڑے 2 کتے تھے، میری تو جان ہوا ہو گئی تھی۔ اس دن کے بعد میں نے اس محل کو اندر سے دیکھنے کی توبہ کر لی۔ وہ ہنس ہنس کر بے حال ہو گئی۔ اف لائبہ آپی، آپ اتنا ڈرتی ہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھولوں کے خوبصورت بکے کے ساتھ وہ دونوں اس وقت ذوالنون شاہ پیلس کے گیٹ کے باہر کھڑی تھی اور واچ مین انہیں سخت تیوروں سے گھور رہا تھا۔ وہ ہمیں ذوالنون شاہ سے ملنا ہے، لائبہ نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ واچ مین کے اس طرح گھورنے سے وہ سخت خائف تھی۔ سوری بی بی، آپ چھوٹے صاحب سے نہیں مل سکتی، واچ مین نے رکھائی سے کہا۔ کیوں نہیں مل سکتی؟ زاریہ نے تیز لہجے میں کہا۔ واچ مین نے غور سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ کیونکہ بڑے صاحب نے سختی سے منع کیا ہے، ان کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اندر نہیں جا سکتا، واچ مین نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ بڑے صاحب کون ہیں؟ اس نے غصہ ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ بڑے صاحب یعنی انوار شاہ، ذوالنون شاہ کے دادا۔ اور ہاں بی بی، اب آپ یہاں سے جاؤ، میرا دماغ مت کھاؤ۔
واچ مین نے تیز لہجے میں کہا تو زاریہ تل ملا کر رہ گئی۔ لائبہ کو بھی مایوسی ہوئی۔ اتنی دیر بعد اس محل کو دیکھنے کا ہلکا سا چانس ملا تھا، وہ بھی پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ویسے بھی وہ تھوڑی سی ڈرپوک اور کم گوسی تھی۔ اس کے مقابلے میں زاریہ جو اسے 7 سال چھوٹی تھی بے حد پر اعتماد اور بہادر تھی۔ ایسے کیسے چلے جائیں؟ ہم ملے بغیر نہیں جائیں گے، آپ اندر جا کر ذوالنون سے کہیے زاریہ شاہ آئی ہے۔ واچ مین چونک گیا۔ زاریہ شاہ؟ کہیں یہ چھوٹے صاحب کی کوئی رشتہ دار تو نہیں ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ آپ جانتے نہیں میں کون ہوں، چند منٹوں میں آپ کو نوکری سے فارغ کروا سکتی ہوں۔ واچ مین کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر اس نے چالاکی سے کہا، دیکھیے بی بی، آپ کیوں میری نوکری کے پیچھے پڑ گئی ہیں؟ اس نے گڑبڑا کر کہا۔ زاری چلو گھر چلیں۔ لائبہ نے اس کا بازو کھینچا۔ 1 منٹ آپی، اس نے آہستگی سے کہا۔ اگر نوکری چاہتے ہو تو ہمیں اندر جانے دو، اس نے بے نیازی سے کہا۔ چاروں ناچار واچ مین کو حامی بھرنا پڑی۔ ٹھیک ہے، میں انٹرکام سے چھوٹے صاحب سے پوچھ لیتا ہوں، اگر انہوں نے کہا تو میں آپ کو اندر جانے دوں گا۔ ٹھیک ہے، اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکا کر کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی ذوالنون شاہ انکار نہیں کرے گا۔ چھوٹے صاحب، کوئی زاریہ شاہ آپ سے ملنے آئی ہے۔ میں نے اسے بہت منع کیا لیکن وہ ضد کر رہی ہے، ملے بغیر نہیں جائے گی۔ کب سے آئی ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ جی 15 منٹ ہو گئے ہیں، واچ مین نے کہا۔ واٹ! 15 منٹ سے تم نے اسے باہر کھڑا کر رکھا ہے؟ فوراً بھیج دو اندر۔ آئیے بی بی، آپ اندر آ جائیں، واچ مین نے اس دفعہ مؤدب ہو کر کہا۔ وہ اپنی کامیابی پر مسرور سی اندر بڑھ گئی۔ لائبہ بھی خوشی اور مسرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس کے ساتھ تھی۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئیں تو ایک ملازمہ تیزی سے ان کی طرف آ رہی تھی۔ وہ دونوں تو خواب کی کیفیت میں ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ آئیے میرے ساتھ، چھوٹے صاحب آپ کو اندر بلوا رہے ہیں۔ ملازمہ کے ہمراہ وہ لاؤنج میں پہنچ گئیں۔ وہ لاؤنج میں انہی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ دونوں ابھی تک مسمرائز کیفیت میں باہر لان اس قدر شاندار خوبصورت تھا کہ وہ دیکھتی رہ گئی، اور اندرونی حصہ باہر سے بھی کہیں بڑھ کر شاندار لگ رہا تھا۔ ہیلو زاریہ، ذوالنون شاہ نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ہائے، وہ بھی ہلکا سا مسکرائی۔ یہ لائبہ آپی ہیں، میری کزن، اس نے لائبہ کا تعارف کروایا۔ لائبہ نے پھول اسے پکڑائے تو اس نے شکریہ کے ساتھ ان پھولوں کو تھام لیا۔ پلیز بیٹھیے، وہ اس کی چوٹ کے بارے میں پوچھنے لگی۔ چند لمحوں بعد ملازمہ جانے کیا کیا ان کے سامنے سرو کرنے لگی۔ اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ لائبہ نے بوکھلا کر کہا۔ آپ پہلی دفعہ آئی ہیں اور ہمارے چھوٹے صاحب کی مہمان ہیں، اتنا تو حق بنتا ہے۔ ملازمہ نے مسکرا کر کہا تو وہ چپ ہو گئی۔ ذوالنون کے اصرار پر انہوں نے صرف برائے نام چکھا تھا۔ زاریہ نے پورا گھر دیکھنے کی فرمائش کی۔ پھر اس نے پورا بنگلہ انہیں دکھایا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ہر چیز ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ پھر وہ انہیں عقبی حصے کی طرف لے گیا۔ یہاں لان کے درمیان بہت خوبصورت سا سوئمنگ پول بنا تھا۔ دونوں لان کے اطراف میں 2 بڑے بڑے کتے لوہے کی موٹی موٹی زنجیروں سے بندھے تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر اونچی آواز میں گھرانے لگے۔ لائبہ تو چیخ کر زاریہ سے لپٹ گئی، جبکہ وہ دونوں زور سے ہنس پڑے۔ لائبہ آپی، وہ دونوں بندھے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کہیں گے، ذوالنون شاہ نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں خوبصورت سی شام انجوائے کرتی گھر آ گئیں۔ پھر وہ روز ہی ذوالنون شاہ پیلس چلی آتی۔ جو ٹائم پہلے وہ لوگ پارک میں گزارتے تھے اب وہ ذوالنون شاہ کے لان میں کھیلتے، کبھی جھولا جھولتے تو کبھی فوارے کے پاس بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کرتے۔ ہر وقت بنگلے میں شور ہنگامہ اور ہنسی کی آواز گونجتی رہتی۔ ملازمین بھی اس چھوٹی سی گڑیا سے بے حد خوش تھے، ہر وقت رونق لگائے رکھتی تھی۔ ان دونوں کی دوستی کافی حد تک مضبوط ہو گئی تھی۔ پتہ ہے ذوالنون، جب میں نے پہلی دفعہ یہ بنگلہ دیکھا تھا باہر سے، تب میں نے اسے وائٹ محل کا نام دے دیا تھا۔ لندن میں میرا جو گھر ہے وہ بے حد خوبصورت ہے۔ میں سوچتی تھی کہ دنیا میں میرے گھر سے زیادہ خوبصورت گھر کسی کا نہیں ہوگا۔ حقیقت میں وہ بہت خوبصورت ہے، لیکن یہ وائٹ محل اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہے، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ زاریہ، تمہیں یہ محل بہت پسند ہے؟ ہاں، بہت زیادہ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرانے لگا۔ ذوالنون، ایک بات تو بتاؤ، تم اکیلے کیوں رہتے ہو؟ تمہارے مام اور ڈیڈ کہاں ہیں؟ وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ تمہیں اکیلے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے ایک ہی سانس میں کئی سوال پوچھ لیے۔ تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا تھا اسے وائٹ محل میں آئے ہوئے، لیکن وہ اپنے مام اور ڈیڈ کے بغیر رہتا تھا۔ وہ جاننے کے لیے بے چین تھی کہ وہ اکیلا کیوں رہتا ہے۔ آج موقع ملتے ہی اس نے ایک ساتھ ہی سوال کر ڈالے۔ وہ اس کی اجلت پر مسکرا دیا۔ میرے بابا جان اور اماں جان دادا جان کے ساتھ کراچی میں رہتے ہیں۔ بابا جان کا وسیع بزنس ہے جو ان کو اکیلے ہی سنبھالنا ہوتا ہے، اس لیے بابا جان زیادہ تر کراچی میں ہی رہتے ہیں۔ پھر اماں جان کو بھی کراچی رہنا پڑتا ہے، لیکن وہ میرے پاس بھی رہنے آ جاتے ہیں۔ میں بھی چھٹیوں میں کراچی چلا جاتا ہوں، لیکن تھوڑے دنوں کے لیے ہی۔ رہی ڈرنے کی بات، تو اب تو عادت سی ہو گئی ہے، میں تو 5 سال سے اکیلا رہ رہا ہوں، اس نے اداسی سے کہا۔ کیا 5 سال سے؟ وہ حیرت سے چلا اٹھی تھی۔ لیکن کیوں؟ کوئی تو وجہ ہوگی اکیلے رہنے کی، اس نے الجھ کر پوچھا تو وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ میں ذوالنون شاہ، حمزہ شاہ کا اکلوتا بیٹا اور انوار شاہ کا اکلوتا پوتا ہوں۔
میرا ایک بڑا بھائی بھی تھا جو مجھ سے 7 سال بڑا تھا اور سب کی جان تھا۔ اذان بھائی جب 7 سال کے ہوئے تو ناگہانی موت کا شکار ہو گئے۔ یہ سب کے لیے اتنا بڑا صدمہ تھا جس نے شاہ ولا کے مکینوں کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میرا دادا کا تعلق اندرون سندھ سے تھا، وہاں ان کی کافی زمینیں تھیں۔ وہاں ملکوں اور شاہوں کے درمیان زمین کا کوئی تنازع چل رہا تھا۔ یہ تنازع شدید لڑائی کی صورت اختیار کر گیا۔ دونوں طرف خوب لڑائی ہوئی اور خوب گولیاں چلیں۔ بدقسمتی سے شاہوں کی طرف سے چلنے والی گولی ملکوں کے بیٹے کا سینہ چیرتی ہوئی گزر گئی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ اس طرح یہ دشمنی اور بڑھ گئی، پھر پتہ نہیں کس طرح دونوں اطراف میں صلح ہو گئی۔ اس بات کو کافی عرصہ بیت گیا۔ ایک دن معمول کے مطابق اذان بھائی اسکول گئے۔ واپسی پر ان کی کار پر شدید فائرنگ ہوئی۔ ڈرائیور اور اذان بھائی موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ ملکوں نے اتنے سالوں بعد ننھے سے اذان بھائی سے بدلہ لیا جو گھر سے علم کی روشنی حاصل کرنے نکلے تھے۔ اذان کے ذکر پر آنسو قطرہ قطرہ ذوالنون کے سفید رخساروں سے لڑکھڑاتے اس کی شرٹ کے گریبان میں جذب ہو رہے تھے۔ میرے دادا جان اور بابا جان اندر سے بالکل ڈھہ گئے تھے اور میری ماں یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ موت کو شکست دے کر دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آئیں۔ پھر میں نے شاہ ولا میں آنکھ کھولی تو شاہ ولا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دادا جان میرے لیے بے حد حساس ہو گئے۔ انہوں نے پھر یہ محل تعمیر کر دیا اور میری پہلی برتھ ڈے پر مجھے گفٹ کیا۔ میں 1 سال کا بچہ تھا، مجھے کچھ نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اماں جان اور بابا جان مجھے لے کر اس بنگلے میں شفٹ ہو گئے۔ آہستہ آہستہ حالات سیٹ ہونے لگے۔ بابا جان نے اذان بھائی کے قاتلوں کو معاف کر دیا۔ ایک دفعہ پھر ان کے درمیان صلح ہو گئی، لیکن دادا جان کے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ جب میرا کوئی اور بہن بھائی نہ ہوا تو دادا جان میرے لیے اور بھی حساس ہو گئے۔ میرے منہ سے نکلنے والی ہر بات منٹوں میں پوری ہوتی۔ زندگی کی ہر چیز بہتر سے بہترین میرے پاس موجود تھی۔ جب میں 5 سال کا ہوا تو میں نے 1 کلاس پاس کر لی تھی۔ وہ بلا شبہ بے حد ذہین تھا۔ دادا جان تو کراچی میں ہی رہتے اور بابا جان کبھی کراچی تو کبھی لاہور۔ جب میں 5 سال کا ہو گیا تو بابا جان مکمل طور پر کراچی شفٹ ہو گئے۔ مجبوراً اماں جان کو بھی کراچی جانا پڑا۔ اماں نے بہت کوشش کی کہ میں بھی ان کے ساتھ جاؤں، لیکن دادا جان کا حکم تھا کہ میں ذوالنون شاہ پیلس میں ہی رہوں۔ بہت سارے نوکر میری دیکھ بھال میں لگے رہتے۔ دادا جان اکثر چکر لگاتے رہتے۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا۔ میرے پاس زندگی کی ہر نعمت تھی لیکن آزادی نہیں تھی۔ میں اس محل میں جیسے قید ہو کر رہ گیا۔ سپارہ پڑھانے کے لیے قاری صاحب گھر آتے، ٹیوشن پڑھانے کے لیے ٹیوٹر گھر آتا۔ صرف گھر سے اس وقت نکلتا جب اسکول جاتا، وہ بھی کالے شیشے والی گاڑی میں۔ آگے پیچھے میرے گارڈز ہوتے۔ اسکول میں بھی ہر وقت ایک گارڈ میرے ساتھ موجود ہوتا۔ میرا کوئی دوست نہ بنا، باقی کا وقت گھر میں گزرتا۔ پھر میں اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو گیا، بہت کم بولتا اور ہنستا۔ اس طرح میری زندگی کے 11 برس گزر گئے۔ نہ کسی کو اس محل میں آنے کی اجازت تھی اور نہ مجھے باہر جانے کی اجازت تھی۔ میرا سارا بچپن اس محل میں گزرا۔ اس کے علاوہ اب مجھے کہیں نیند نہیں آتی۔ اب میں اکثر بابا جان کے ساتھ کراچی چلا جاتا ہوں، لیکن دن بھی وہاں رکنا محال ہو جاتا ہے۔ فوراً واپسی کے لیے پر تولنے لگتا ہوں۔ اماں جان زبردستی چند دن کے لیے رکھ لیتی ہیں۔ 11 سال کے بعد میرا دل بھی مچلنے لگا۔ میں بھی عام لڑکوں کی طرح باہر کھیلوں، دوست بناؤں، اپنی مرضی سے خود جا کر شاپنگ کروں، لیکن ان سب کی مجھے اجازت نہ تھی۔ اب میں 12 برس کا ہو گیا ہوں، 8th اسٹینڈرڈ میں ہوں۔ سائیکلنگ کا مجھے بے حد شوق تھا۔ میں صبح تھوڑی دیر کے لیے پارک میں چلا جاتا ہوں۔ اس بات کا شاہ ولا میں کسی کو نہیں پتہ اور سب ملازمین کو میں نے سختی سے منع کیا ہے کسی کو بھی نہ بتانے کا۔ اس دن میں نے تمہیں دیکھا تو بے ساختہ میرے منہ سے باربی ڈول نکل گیا تھا۔ پھر میں تمہیں باربی ڈول کہنے لگا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ تم میری دوست بن جاؤ، لیکن تھوڑی مشکل کے بعد اللہ کو مجھ پر رحم آ ہی گیا اور میری تنہا زندگی میں تمہیں میری دوست بنا کر بھیج دیا۔ یہ ہے میری 12 سالہ زندگی کی کہانی۔ پہلے اس محل میں مجھے اپنی زندگی قید تنہائی لگتی تھی، اب اس محل سے بہت پیار ہے۔ اس کی ایک ایک چیز میری دوست ہے اور سب سے بڑھ کر اس محل نے تمہیں اور بھی میرے قریب کر دیا۔ وہ اسے بتا چکی تھی کہ وہ کس قدر بے چین تھی محل دیکھنے کے لیے۔ ان دونوں کی دوستی اور بھی مضبوط ہو چکی تھی۔ اب چاہوں بھی تو اس محل کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا کیونکہ اس محل کی وجہ سے ہم دوستی کے خاص رشتے میں بندھ گئے ہیں۔ وہ ایک گہری سانس لے کر چپ ہو گیا جبکہ وہ ساکت بیٹھی دم سادے شوق کے عالم میں اسے سن رہی تھی۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے تم پھر اس تلخ ماضی سے گزرے۔ اذان بھائی کی ڈیتھ کا سن کر بے حد افسوس ہوا۔ اس نے افسردگی سے کہا، اٹس اوکے۔ وہ صرف یہی کہہ سکا، کس قدر ظالم لوگ ہیں، ایک بچے سے بدلہ لیا۔ اس نے بے حد دکھی لہجے میں کہا، تم نہیں جانتی زاریہ، یہاں لوگ معمولی معمولی بات پر ایک دوسرے کی جان لے لیتے ہیں، دشمنی کی آگ میں سالوں جلتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو قبروں میں اتار کر بھی انہیں ٹھنڈک نہیں ملتی۔ ذوالنون شاہ نے افسردگی سے کہا، تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ زاریہ نے الجھ کر پوچھا۔
میرے دادا اور بابا کا تعلق اندرون سندھ سے ہے۔ اس دشمنی نے اذان بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان کا کیا قصور تھا؟ اور میں ساری زندگی کھل کر آزادی کے ساتھ باہر گھوم نہ سکا۔ میرے دادا جان کو یہ ڈر ہے کہ کوئی مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ اس کا لہجہ دکھی تھا، وہ سن سی ہو گئی۔ چھوڑو ان باتوں کو، میرا سارا انٹرویو لے لیا، اپنے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں، سوائے اس کے کہ تمہارا نام زاریہ شاہ ہے اور لندن سے آئی ہو۔ ذوالنون نے اس کے فک ہوتے چہرے پر نظر ڈالی اور بات بدلنے کو شوق لہجے میں کہا تاکہ اس کا دھیان بڑھ جائے۔ سوری، میں نے واقعی تمہیں اپنے بارے میں نہیں بتایا، اس نے ہلکی سی شرمندگی سے کہا۔ تو اب بتا دو، اس نے ہنس کر کہا۔ وہ بھی ہنس دی۔ میرا نام زاریہ شاہ ہے، میرے ڈیڈ کا نام نبیل شاہ ہے، میری مام کا نام علینا شاہ ہے۔ میرا ایک بھائی ہے جو مجھ سے چھوٹا ہے، عمان نام ہے اس کا، میں اسے مانو کہتی ہوں۔ میری مام اکلوتی ہیں۔ میرے ڈیڈ کی ایک بہن ہے۔ تمہارے محل کے سامنے والا بنگلہ میری پھپھو کا ہے۔ میرے مام اور ڈیڈ کا اپنا بزنس ہے، دونوں مل کر بزنس چلا رہے ہیں۔ میری ایج 9 سال ہے اور میں 5th اسٹینڈرڈ کے ایگزام دے کر آئی ہوں۔ مانو مجھ سے 3 سال چھوٹا ہے۔ میں پاکستان پھپھو کے گھر آئی ہوں۔ لائبہ آپی اور زید بھائی میرے کزن ہیں۔ لائبہ آپی میٹرک اور زید بھائی FSC کر رہے ہیں۔ وہ ایک ہی سانس میں سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ مائی گاڈ، زاریہ کس قدر تیز بولتی ہو، ذوالنون نے بری طرح ہنستے ہوئے کہا تو وہ بھی ہنس پڑی۔ یوں ہی ہنستے کھیلتے انجوائے کرتے ہوئے آخرکار وہ دن آ گیا جس دن اسے واپس لندن جانا تھا۔ زاریہ تم واقعی شام کو چلی جاؤ گی؟ اس نے اداس لہجے میں پوچھا۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میرے ڈیڈ رات کے آئے ہوئے ہیں، تم ملنے بھی نہیں آئے، اس نے شکوہ کیا تو وہ بے چین ہو گیا۔ زاریہ تم جانتی ہو میں پارک تک تو چلا جاتا ہوں لیکن کبھی کسی کے گھر نہیں گیا، عجیب سا لگ رہا ہے۔ ذوالنون نے سر جھکا کر آہستگی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، وہ اس کی کیفیت سمجھ گئی تھی، تبھی مسکراتے ہوئے بولی۔ تم پھر کب آؤ گی پاکستان؟ اس نے اداسی سے پوچھا۔ میں نیکسٹ ایئر آؤں گی، جیسے ہی اسکول سے چھٹیاں ہوں گی۔ وعدہ؟ ذوالنون نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ اس نے مسکرا کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، پھر وہ لندن واپس چلی گئی۔ وہ سارا دن بولایا پھرتا یا پھر کراچی چلا جاتا۔ پتہ نہیں باربی ڈول مجھے یاد بھی کرتی ہے یا نہیں، وہ اکثر سوچتا۔ پھر ایک دن وہ لوٹ آئی اپنے وعدے کے مطابق۔ ذوالنون شاہ کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ صرف 1 ماہ کے لیے آئی۔ دونوں نے خوب انجوائے کیا، پھر یہ معمول بن گیا وہ ہر سال 1 ماہ کے لیے پاکستان آتی، دونوں مل کر خوب انجوائے کرتے۔ اب وہ FSC پارٹ 2 کا اسٹوڈنٹ تھا جبکہ وہ 9th کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس دفعہ وہ اپنے کزن زید کی شادی میں اپنی فیملی سمیت آئی تھی۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور شرارتی ہو گئی تھی۔ اس نے ذوالنون شاہ کو پوری فیملی سمیت انوائٹ کیا۔ ان دنوں اس کی اماں آمنہ شاہ بھی لاہور آئی ہوئی تھی۔ ان سے جب وہ ملی تو آمنہ شاہ حیران رہ گئیں۔ پھر ذوالنون نے A to Z انہیں ساری بات بتائی تو وہ ورطہ حیرت میں ڈوب گئیں۔ بہرحال انہیں یہ نازک سی لڑکی بہت اچھی لگی جس نے ان کے بیٹے کی زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ زاریہ، میٹرک کے بعد تمہارا آگے کیا ارادہ ہے؟ ذوالنون شاہ نے پوچھا۔ ظاہر ہے میٹرک کے بعد میں آگے ایڈمیشن لوں گی کسی اچھی یونیورسٹی میں، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ زاریہ، کیا تم میٹرک کے بعد پاکستان میں ایڈمیشن نہیں لے سکتی؟ ذوالنون نے ہچکچا کر کہا تو وہ فرتے حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ بتاؤ نا، کیا تم پاکستان میں ایڈمیشن لو گی؟ اس نے امید سے اس کی طرف دیکھا۔ نو اینڈ نیور، زاریہ نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ لیکن کیوں؟ اس نے بے چین ہو کر پوچھا۔ ذوالنون، پاکستان سے لوگ لندن جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے، اور تم مجھے پاکستان تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہہ رہے ہو، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ تمہارا FSC مکمل ہونے والا ہے، تمہیں چاہیے کہ تم ہائر اسٹڈیز کے لیے لندن آ جاؤ، اس نے ہی اسے مشورے سے نوازا۔ شکریہ مشورے کا، ذوالنون نے چڑھ کر کہا۔ میں پہلے ہی دادا جان اور بابا جان سے بات کر چکا ہوں، انہوں نے صاف منع کر دیا ہے، کسی صورت مجھے لندن یا امریکہ بھیجنے کے لیے راضی نہیں ہے، اس نے بے بسی سے کہا۔ کیوں؟ انہیں کیا پرابلم ہے؟ اس نے بے حد ناگواری سے کہا۔ زاریہ، تم جانتی ہو، اس نے چڑھ کر کہا تو وہ چپ ہو گئی۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتی، ابھی 1 سال پڑا ہے، مام اور ڈیڈ سے مشورہ کروں گی، جو مناسب لگا وہی کروں گی، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ وہ پھر کچھ نہ بولا۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ وہ BSc کر رہی تھی جبکہ وہ تعلیم مکمل کر کے اپنے بابا کے ساتھ بزنس کی دنیا میں قدم رکھ چکا تھا۔ آج کل وہ لاہور والی برانچ کو مزید ترقی دے رہا تھا۔ دونوں میں دوستی سے بڑھ کر محبت کا رشتہ بن گیا تھا۔ محبت اوس کے قطروں کی طرح ہے جو دل کی سرزمین پر گرتی ہے تو زمین کو سیراب کرتی چلی جاتی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی پیاس بھی بڑھتی جاتی ہے۔ ان دونوں کا حال بھی کچھ ایسا تھا، دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ان سالوں میں وہ صرف 1 بار پاکستان آئی تھی، وہ بھی لائبہ آپی کی شادی پر، چند دنوں کے لیے۔ اس کے بعد وہ اتنی بزی رہی کہ پاکستان کا چکر نہ لگا سکی۔ ذوالنون شاہ کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اپنا پرپوزل بھیجنا چاہتا تھا لیکن وہ ابھی انکاری تھی۔ اس نے صاف منع کیا تھا جب تک اس کی تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی شادی یا منگنی کا سوچے بھی نہیں۔ وہ غصے سے ناراض ہو جاتا لیکن صرف چند لمحوں کے لیے۔
اس سے زیادہ ناراض رہنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹرنیٹ اور فون پر ڈھیروں باتیں کرتے۔ پتہ ہے ظنون، ٹام اتنا خوبصورت ہے، اتنا کہ میں بتا نہیں سکتی، اس نے کھنکتے لہجے میں کہا تو وہ چونک گیا۔ یہ ٹام کون ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میرا فرینڈ ہے، اس نے مزے سے کہا۔ یہ کب بنا تمہارا فرینڈ؟ اس نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ جیلس ہو رہے ہو؟ وہ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ساریہ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، اس نے درست لہجے میں کہا۔ وہ ہنس ہنس کے بے حال ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ اس کی ہنسی میں کھو گیا۔ مائی گاڈ ظنون، تم میرے بلے سے جیلس ہو رہے ہو؟ اس نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ کیا ٹام بلا ہے؟ وہ چیخا۔ آف کورس جناب، کیا تم مجھے ایسا سمجھتے ہو؟ اب کی بار اس نے کچھ خفگی سے کہا۔ کیا کروں، میں بے بس ہوں، محبت میں انسان ایسے ہی پوزیسو ہو جاتا ہے۔ میں تم سے بہت 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 پیار کرتا ہوں، بہت زیادہ۔ اس کے لہجے کی آنچ بے ساختہ اس کا دل دھڑکا گئی تھی۔ پھر وہ اکثر ہی اسے ٹام کے حوالے سے چڑھاتی، وہ سچ مچ میں چڑ جاتا۔ ساریہ، کسی دن میں نے لندن آ کر اس فساد کی جڑ ٹام کا گلا دبا دینا ہے، اس نے سپاٹ انداز میں کہا۔ چلو اس بہانے تم لندن تو آؤ گے۔ اس کی بات سن کر وہ کافی محظوظ ہوئی۔ کبھی کبھی جب زیادہ شرارت کے موڈ میں ہوتی، ٹام کی اس انداز سے تعریف کرتی جیسے وہ بلا نہ ہو، سچ میں لڑکا ہو۔ کبھی کبھی تو ظنون بھی ٹھٹک جاتا، اسے بھی یہی گمان گزرتا جیسے ٹام کوئی لڑکا ہو۔ پھر اس کا بی ایس سی مکمل ہو گیا۔ ظنون کے بے حد اصرار پر اور کچھ اس کا اپنا دل بھی پاکستان جانے کو چاہ رہا تھا، مام اور ڈیڈ کی رضامندی لے کر اس نے پاکستان میں ایڈمیشن لینے کا سوچا۔ پھر اس نے پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ ظنون کی خوشی کی انتہا نہ تھی جب ساریہ نے بتایا کہ وہ پاکستان آ رہی ہے۔ پہلی دفعہ وہ زاریہ کی پھپھو کے ساتھ اس سے ایئرپورٹ ریسیو کرنے آیا تھا۔ وہ کتنے ہی لمحے پلک جھپکے بنا یکٹک اسے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ پھپھو سے مل کر الگ ہوئی۔ خوشی سے چمکتی آنکھوں سے نروس ہو رہی تھی، حالانکہ وہ ہمیشہ ہی پورا اعتماد نظر آتی تھی۔ زاریہ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے سر جھکا گئی تو بھی اسے ہوش آیا۔ کیسی ہو؟ اس نے بے حد محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ اس نے بڑی دقت سے پوچھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں اب، لیکن تم کافی بدل گئی ہو اور پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو۔ ظنون کی تعریف پر اس کے رخسار دہک اٹھے تھے، وہ بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ کہاں وہ چھوٹا سا لڑکا ہوا کرتا تھا، اب وہ ایک مکمل مرد تھا، پہلے سے بڑھ کر حسین اور شاندار لگ رہا تھا۔ وہ سارے راستے اس کا جائزہ لیتی رہی۔ عید آئی۔ پہلی دفعہ اس نے پاکستان میں عید منائی تھی۔ لندن میں اور پاکستان کی عید میں بہت فرق تھا۔ لائبہ آپی بھی اپنے چھوٹے سے بیٹے کے ساتھ آئی ہوئی تھی اور زید بھائی کے بھی 2 بچے تھے۔ نمرا بھابھی بھی بہت اچھی تھی، ان سب کے ساتھ اس نے بے حد انجوائے کیا، لیکن وہ ظنون کو بے حد مس کر رہی تھی جو عید کے روز صبح کراچی چلا گیا تھا اور شام کو لوٹ آیا۔ رات کو اس نے وائٹ محل میں ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی جس میں زاریہ کی پھپھو کی فیملی اور چند دوسرے فرینڈز شامل تھے۔ اس کے دوست تھے ہی بہت کم۔ پارٹی بے حد زبردست رہی، اس نے بہت انجوائے کیا۔ زندگی میں پہلی دفعہ اس کی عید یادگار بن گئی تھی۔ ظنون شاہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ، خوشیاں اور اطمینان دیکھ کر سرشار ہو گیا تھا۔ یہ نازک سی لڑکی اس کے لیے کتنی اہم تھی، کوئی اس سے پوچھتا۔ اگلے دن وہ بے حد اداس تھی، اسے عمان، مام اور ڈیڈ بے حد یاد آ رہے تھے۔ وہ ٹام کو بھی مس کر رہی تھی اور ظنون شاہ کو بھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گھری لان میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی جب وہ ان کے گھر چلا آیا۔ اب وہ اکثر آ جاتا تھا۔ تم مجھے یاد کر رہی تھی؟ لو میں آ گیا، ظنون شاہ نے شوخی سے کہا تو اسے ہنسی آ گئی لیکن ضبط کر گئی۔ جی نہیں، میں تمہیں یاد نہیں کر رہی تھی، اس نے بے نیازی سے کہا۔ اچھا تو پھر کس کو یاد کر رہی تھی؟ ظنون شاہ کے استفسار پر ایک لمحے میں اس کے ذہن میں شرارت سوچی۔ میں ٹام کو یاد کر رہی تھی، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس پلے کو تم مجھ سے زیادہ فوقیت دے رہی ہو، اس نے تلملا کر کہا۔ کیوں، میں اسے نہیں سوچ سکتی کیا؟ اسے نہیں چاہ سکتی کیا؟ اس نے عام سے انداز میں کہا۔ نہیں، تم صرف ظنون شاہ کو چاہ سکتی ہو، اسے سوچ سکتی ہو، اس نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ اچھا فرض کرو اگر ٹام لڑکا ہوا تو؟ نہیں، میری زاریہ مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی، ظنون شاہ نے بے حد مضبوط لہجے میں کہا تو وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اندر سے اس کے سرشاری ہی سرشاری پھوٹ رہی تھی، وہ اس پر کس قدر اعتماد کرتا ہے، اور اگر کسی نے مجھے چاہا تو جانے وہ آج کیوں اس کے ضبط کا امتحان لینے پر تلی ہوئی تھی۔ کسی میں اتنی جرت کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں چاہے، اس نے گرا کر کہا تو وہ دیکھتی رہ گئی اور پھر مزے سے بولی، صرف اسے چڑھانے کے لیے۔ مجھ میں تو اتنی جرت ہے، میں تمہارے علاوہ بھی کسی اور کو چاہ سکتی ہوں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ تبھی وہ چلتا ہوا اس کے مقابل آ گیا، دونوں ہاتھ اس کے شانوں پر دھر دیے۔ کیا کہا تم نے؟ پھر کہنا۔ آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے اور لہجہ اتنا سرد تھا کہ وہ سن ہو گئی۔ ایک بات میری یاد رکھنا، جس دن میرے علاوہ تم نے کسی اور کو چاہا اس دن میری موت ہوگی۔ ایک ایک لفظ چبا کر کہتا اسے ساکت و صامت چھوڑ کر باہر نکل گیا۔
وہ کتنی ہی دیر اسی حالت میں کھڑی رہی۔ جب معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا تو ڈھیروں ندامت نے اسے گھیر لیا۔ وہ بھلا کب اس شخص سے جدا رہ کر خوش ہو سکتی تھی؟ یہ شخص تو اسے خود سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلا گیا۔ یہی سوچ سوچ کر اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئیں۔ وہ ذوالنون شاہ کو ہرٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ ذرا سا اداس ہوتا تو وہ بے چین ہو جاتی تھی۔ دوپہر سے شام اور شام سے رات ہو گئی۔ نہ وہ خود آیا، نہ اس کی کوئی کال یا SMS آیا۔ زاریہ نے نہ جانے کتنے ہی سوری کے میسیجز کیے، لیکن کسی ایک کا بھی رپلائی نہیں آیا۔ اس نے کال کی، ذوالنون شاہ کا نمبر ہی سوئچ آف جا رہا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ وہ جتنا مرضی خفا ہو جائے تھوڑی دیر میں خود ہی مان جاتا تھا۔ عجیب سی بے چینی، بے قراری اس کی رگ رگ میں سرایت کر گئی۔ اس نے لیپ ٹاپ آن کیا، ذوالنون شاہ کو ای میل بھیج دی۔ جواب ندارد۔ ساری رات وہ سوتی جاگتی کیفیت میں رہی۔ بار بار اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ وہ اس کی ذرا سی بے اعتنائی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ صبح اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا اور ذوالنون شاہ پیلس آ گئی، کیونکہ وہ اس کے آفس نکلنے سے پہلے اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ ذوالنون شاہ کہاں ہے؟ اس نے ملازمہ سے پوچھا۔ جی وہ تو کل شام سے کراچی گئے ہوئے ہیں، ابھی تک نہیں آئے۔ کیا وہ کراچی گیا ہے؟ وہ تو بھونچکا رہ گئی۔ سارا دن گزر گیا، اس کی حالت میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ سارا دن سیل ہاتھ میں پکڑے اس کے فون کا ویٹ کرتی رہی۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ذوالنون شاہ اسے اگنور کر رہا تھا۔ وہ بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نمرا بھابھی اور پھپھو اس سے پوچھ پوچھ کر تھک گئیں کہ کیا ہوا ہے۔ اس نے عمان، مام اور ڈیڈ کی یاد آنے کا بہانہ کر دیا۔ شام کو وہ ٹیرس پر کھڑی تھی جب ذوالنون شاہ کی گاڑی آتی دکھائی دی، یہاں تک کہ وہ وائٹ محل کا گیٹ کراس کر گئی۔ اسے شدت سے ایک بار پھر رونا آ گیا۔ چھوٹی سی بات کی کتنی بڑی سزا دے رہا ہے۔ میں بھی اب وائٹ محل نہیں جاؤں گی، اس نے غصے سے سوچا، لیکن اس پر عمل نہ کر سکی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اس کے کمرے میں تھی۔ وہ ٹیرس پر کھڑا چائے کا مگ ہاتھ میں پکڑے چھوٹے چھوٹے سپ لے رہا تھا جب دہاڑ کی آواز سے ٹیرس کا دروازہ کھلا۔ وہ دہل ہی گیا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آئی اور سخت تیوروں سے اسے گھور رہی تھی۔ گرے آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ ذوالنون شاہ کے دل کو کچھ ہوا۔ کیا ہوا زاریہ؟ اس نے بے حد فکر مندی سے پوچھا۔ اس کے آنسو ایک بار پھر ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ وہ تڑپ ہی گیا۔ اس نے اس کے آنسو صاف کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے غصے سے ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ منٹوں میں معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ سوری زر، بابا جان کا اچانک ہی BP شوٹ کر گیا تھا، ان کی طبیعت بے حد بگڑ گئی تھی، اس لیے میں بغیر بتائے فوراً چلا گیا۔ باوجود کوشش کے میں نہ کال کر سکا نہ میسیجز کا جواب دے سکا۔ ذوالنون شاہ نے بے حد آہستگی سے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ اب کیسی طبیعت ہے بابا جان کی؟ وہ اپنا غم بھول کر اس کی پریشانی میں پریشان ہو گئی۔ اللہ کا شکر ہے پہلے سے بہتر ہے۔ تم بتاؤ تم کیوں رو رہی تھی؟ ذوالنون شاہ نے بے حد فکر مندی سے پوچھا تو اس نے شکوہ کرتی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں سمجھی تم مجھ سے ناراض ہو گئے ہو، ایک دفعہ بھی مجھے کال نہ کی۔ سر تم جانتی ہو میں تم سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ وقتی طور پر مجھے بے حد غصہ آیا تھا، لیکن تم سے ناراض نہیں ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ سوری، میں نے مذاق کیا تھا، زاریہ نے افسردگی سے کہا۔ سر پلیز بار بار سوری کر کے مجھے شرمندہ مت کرو۔ یہ حقیقت ہے کہ تم کوئی ایسی بات مذاق سے بھی کرو گی تو مجھے برا لگے گا۔ اسے میری چاہت کی انتہا کہہ لو یا پھر خود غرضی کہہ لو، اس نے سنجیدہ ٹھوس لہجے میں کہا۔ اس کا آخری سیمسٹر بھی مکمل ہو گیا تو اس نے سکون کی سانس لی۔ ذوالنون شاہ کو اس دن کا شدت سے انتظار تھا۔ آمنہ شاہ لاہور آئیں تو زاریہ کو دیکھ کر حیران بھی ہوئیں اور خوش بھی۔ زاریہ بیٹی اتنی بڑی ہو گئی، آمنہ شاہ نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو وہ مسکرا دی۔ وہ اب فارغ تھی اور آمنہ شاہ بھی کچھ دنوں کے لیے لاہور رہنے آئی تھی۔ زاریہ کا زیادہ تر وقت آمنہ شاہ کے ساتھ گزرتا، ڈھیروں باتیں کرتی۔ آمنہ شاہ کو زاریہ بے حد اچھی لگتی۔ اماں جان میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ذوالنون شاہ نے کہا۔ کہو میری جان، آمنہ شاہ نے شفقت بھرے لہجے میں کہا۔ اماں جان میں زاریہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے اٹک اٹک کر کہا۔ میں زاریہ سے بہت پیار کرتا ہوں، زاریہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، اب اس کی تعلیم مکمل ہو گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بابا جان اور دادا جان سے بات کریں۔ آمنہ شاہ خاموش رہیں۔ اماں جان آپ کچھ بولتی کیوں نہیں؟ ذوالنون شاہ نے بے چینی سے کہا۔ ذوالنون بیٹا ہمیں تمہاری خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں چاہیے، زاریہ بہت اچھی نیچر کی ہے، مجھے بھی بے حد پسند ہے، لیکن آمنہ شاہ ایک دم چپ ہو گئیں۔ لیکن کیا اماں جان؟ اس کی بےتابی عروج پر تھی۔ کیا وہ ہمارے ماحول میں ایڈجسٹ کر پائے گی؟ وہ لندن میں پلی بڑھی ہے، کیا وہ ہماری روایات کو اپنا پائے گی؟ آمنہ شاہ نے ہچکچا کر کہا تو ذوالنون شاہ نے سکون کا سانس لیا۔ اماں جان اس بات کی آپ فکر نہ کریں، وہ سب کچھ جانتی ہے، وہ آسانی کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے گی، ذوالنون شاہ نے پرسکون لہجے میں کہا۔ آمنہ شاہ بھی مسکرا دی۔ پھر آمنہ شاہ نے فون پر حمزہ شاہ سے بات کی تو ایک لمحے کے لیے وہ بھی چپ ہو گئے۔ بہرحال انہیں اپنے اکلوتے بیٹے کی خوشی بے حد عزیز تھی۔ انہوں نے انوار شاہ سے بات کی تو وہ ششدر رہ گئے۔
ٹھیک ہے، میں لاہور جا کر دیکھتا ہوں۔ انہوں نے فوراً اپنی حالت پر قابو پایا تو حمزہ شاہ اس بات میں سر ہلا کر باہر آ گئے۔ انوار شاہ اگلے دن لاہور آ گئے۔ زاریہ سے مل کر انہیں بے حد حیرانی ہوئی۔ ان کے خیال میں ایک برٹش لڑکی ٹائٹ جینز اور ٹی شرٹ میں ہوگی، لیکن وہ سینے سے دوپٹہ شانوں پر پھیلائے لانگ شرٹ اور ٹراؤزر پہنے ہوئے تھی۔ وہ ہر لحاظ سے انہیں پرفیکٹ لگی، لیکن ایک سوچ نے تیزی سے ان کے دل میں خوف پیدا کر دیا۔ اگر زاریہ شادی کے بعد ذوالنون شاہ کو لندن لے گئی تو وہ کسی طرح بھی اپنے اکلوتے پوتے کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ پتہ ہے ذوالنون شاہ، تم ہمیں کتنے عزیز ہو۔ سمجھ لو کہ تمہاری زندگی کی وجہ سے میری سانس چل رہی ہے۔ میں نے تمہاری بات ہانیہ سے طے کر دی تھی، لیکن تمہاری خوشی کی خاطر ہمیں زاریہ کا رشتہ منظور ہے، انوار شاہ نے رسانیت سے کہا۔ ذوالنون شاہ کے ساتھ ساتھ آمنہ شاہ بھی ٹھٹک گئیں۔ یہ ہانیہ کون ہے؟ آمنہ شاہ نے حیرت پر قابو پا کر عام سے لہجے میں پوچھا۔ ہانیہ زہیب میرے دوست کی پوتی ہے۔ میں اپنے دوست سے معذرت کر لوں گا، مجھے اپنے پوتے کی خوشی سب سے زیادہ عزیز ہے، انوار شاہ نے بشاش لہجے میں کہا۔ تھینک یو سو مچ دادا جان۔ وہ بے ساختہ ہی ان سے لپٹ گیا تو انہوں نے اس کی پیشانی چوم لی۔ پھر دونوں خاندان والوں نے بچوں کی خوشی میں رضامندی دے دی اور اگلے ماہ کی 10 تاریخ منگنی کے لیے فکس کر دی گئی۔ وہ دونوں بے حد خوش تھے۔ خوشی سے وہ ذوالنون شاہ کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ زاریہ، میری پوری فیملی تمہیں بہت چاہتی ہے، پوری عزت و احترام کے ساتھ اور مان کے ساتھ تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہے۔ پلیز زاری، کبھی ان کی محبتوں پر شک نہ کرنا، کبھی کچھ ایسا نہ کرنا جس سے ان کو تکلیف ہو۔ ذوالنون شاہ نے جانے کس خدشے کے تحت یہ سب کہا۔ ذوالنون، کیا تمہیں اپنی زاری پر اعتبار نہیں ہے؟ تم سے جڑی ہر چیز میرے لیے بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنی تمہارے لیے۔ وہ بھی میرے اپنے ہیں، میں کیسے ان سب کی محبتوں پر شک کر سکتی ہوں؟ اس نے الٹا سوال کیا تو وہ لاجواب ہو گیا۔ تم پریشان نہ ہو ذوالنون، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ انشاءاللہ، ذوالنون شاہ نے بھی صدقے دل سے کہا۔ دادا جان، آپ نے مجھے بلوایا؟ زاریہ نے مؤدب لہجے میں کہا۔ وہ اس وقت ذوالنون شاہ کی اسٹڈی میں تھی۔ ذوالنون شاہ آمنہ شاہ کے ساتھ کل کراچی گیا تھا، جبکہ دادا جان ابھی تک یہیں تھے۔ انہوں نے ملازمہ کے ذریعے زاریہ کو بلوایا تھا۔ ہاں، میں نے بلوایا ہے، بیٹھ جاؤ۔ تو وہ چپ چاپ سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ انوار شاہ نے چیک بک سے ایک چیک پھاڑا اور اس پر سائن کر کے زاریہ شاہ کو دے دیا۔ وہ الجھ کر رہ گئی۔ دادا جان، یہ کیا ہے؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ تم پڑھی لکھی ہو، بخوبی جانتی ہو یہ چیک ہے۔ دادا جان، مجھے پتہ ہے یہ چیک ہے، لیکن آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ اس کی بے چینی عروج پر تھی۔ میں نے اس پر سائن کر دیے ہیں، رقم تم اپنی مرضی سے لکھ لو، انوار شاہ نے سکون سے کہا۔ لیکن کیوں دادا جان؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ذوالنون شاہ کی زندگی سے دور جانے کے لیے، انہوں نے پرسکون لہجے میں کہا تو وہ ہکا بکا انوار شاہ کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ دادا جان؟ اس نے مری ہوئی آواز سے پوچھا۔ اسے لگا شاید اسے سننے میں غلطی ہو گئی ہو۔ یہ چیک لو، اپنی مرضی سے کیش کروا لو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذوالنون شاہ کی زندگی سے دور چلی جاؤ، انوار شاہ نے درست لہجے میں کہا۔ دادا جان، بہت عزت کرتی ہوں میں آپ کی۔ میں نے ذوالنون شاہ سے محبت کی ہے، کوئی بزنس ڈیل نہیں کی جو آپ مجھے پیسوں سے خرید لیں۔ یہ رہا آپ کا دیا ہوا چیک۔ اس نے چیک کے کئی ٹکڑے کر کے ہوا میں اچھال دیے۔ کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے مجھے؟ میں کوئی لالچی لڑکی ہوں؟ آپ چیک دیں گے اور میں خوشی خوشی چیک لے کر دفان ہو جاؤں گی؟ یہ آپ کی بھول ہے۔ زاریہ شاہ کوئی عام لڑکی نہیں جو آپ کے اشاروں پر چلے گی، اس نے بے حد ناگواری سے کہا۔ لگتا ہے تمہیں پیار کی زبان سمجھ نہیں آئے گی، انہوں نے پراسرار انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا کر لیں گے آپ؟ ذوالنون شاہ میرا ہے، آپ اسے مجھ سے چھین نہیں سکتے، اس نے چلا کر کہا۔ میں کیا کر سکتا ہوں اس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ وہ تمہارے کزن کا نام کیا ہے؟ ہاں، زید۔ اور تمہارے بھائی کا نام؟ عمان۔ فرض کرو اگر یہ دونوں اس دنیا میں نہ رہیں تو کیا کرو گی؟ انوار شاہ نے عجیب سے انداز میں کہا۔ آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے، اس کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ میں سب کچھ ذوالنون کو بتا دوں گی، جب آپ کا لاڈلا پوتا آپ سے نفرت کرے گا، پھر میں دیکھتی ہوں آپ کیا کر سکتے ہیں، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ذوالنون تمہاری بات کا یقین کر لے گا، کبھی نہیں، انوار شاہ نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ دیکھو لڑکی، تمہارے پاس صرف 5 دن ہیں، سوچ سمجھ کر مجھے جواب دے دینا۔ ذوالنون شاہ چاہیے یا اپنا بھائی؟ اسے میری دھمکی نہ سمجھنا، میں اس پر عمل بھی کرنا جانتا ہوں۔ اور ایک بات اور ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو، اگر ذوالنون یا کسی اور کو اس بارے میں کچھ پتہ چلا تو پھر جو تمہارا انجام ہوگا اس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، انوار شاہ نے گراتے لہجے میں کہا۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے گھر آ گئی، سیدھا کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ ذوالنون شاہ کو چھوڑنے کا تصور ہی اس کی جان نکال رہا تھا۔ حقیقت میں اس پر عمل کرنا کتنا تکلیف دہ تھا۔ سارا دن وہ کمرے میں بند رہی، رو رو کر اس کا برا حال ہو گیا۔ پھپھو کئی بار دروازہ پیٹ کر جا چکی تھی، وہ طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کر کے کمرے سے نہ نکلی۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ شل ہو گیا تھا۔ ذوالنون شاہ کی بار بار کال آ رہی تھی
اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ کال پک کرتی۔ اگر وہ ذوالنون سے بات کرتی تو صبر کا دامن چھوٹ جانا تھا۔ وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ زاریہ باہر آؤ، سائم ابھی تک سکول سے نہیں آیا، بھابھی نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ آنسو صاف کرتی باہر آ گئی۔ بھابھی آپ پریشان نہ ہو، ڈرائیور لینے گیا ہے، آ جائے گا، ڈونٹ وری، اس نے بوجھل لہجے میں کہا۔ زاری تمہاری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہوئی، آواز بھی کافی بھاری محسوس ہو رہی ہے، ڈرائیور آ جائے تو پھر ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، بھابھی نے فکر مندی سے کہا۔ ہلکا سا گلا خراب ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ کلاک کی سوئیاں دھیرے دھیرے بڑھ رہی تھیں، اب تو زاریہ بھی تشویش میں پڑ گئی۔ اس وقت تک تو سائم گھر آ جاتا تھا۔ بھابھی میں ڈرائیور انکل کو فون کرتی ہوں، آپ پریشان نہ ہو، اس نے بھابھی کو تسلی دی اور خود فون کی طرف بڑھ گئی۔ وہ فون کے پاس پہنچی تو فون بجنے لگا، اس نے لپک کر فون اٹھایا۔ ہیلو زاریہ بیٹی، ڈرائیور نے بے حد گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ جی میں زاریہ ہوں، آپ کہاں ہیں؟ سائم کو لے کر گھر کیوں نہیں پہنچے ابھی تک؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ سائم اسکول کے باہر کہیں بھی نہیں ہے، اسکول میں بھی نہیں ہے، ڈرائیور کی گھبرائی ہوئی آواز نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔